ये अपना घर का मामला रखना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, अनिल भाई है ना, कोई मसला नहीं। ऊपर ऊपर से उनको ये कहता है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाल्लाह सूरह तकवीर करेंगे। अम, सब लोगों के आने का शुक्रिया। कुरान पाक को जो है वो उनके अल्फाज के ज़रिए समझने की कोशिश जो हम लोगों ने शुरू की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30वां सिपारा जो है वो ख़त्म होने वाला है। और दो तीन सूरतें रह गई हैं। तो आज की जो सूरत है एक्चुअली कुरान पाक का एक और उसलूब ये है कि कुरान पाक की बहुत सारी जो सूरतें हैं वो आपस में उनके मज़ामीन में आपस में काफ़ी सिमिलैरिटी है। और उनको वो डॉक्टर सरार अहमद के जो लेक्चर्स जब अगर आप सुने तो उसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त उस उन्होंने उनका एनालिसिस भी किया हुआ है और वो उसकी सिमिलैरिटीज़ बताते हैं। तो हम लोगों ने ये सूरह इन्फितार इंशिकाक और जो अगली सूरतें सारी कर ली हैं। तो इसके बारे में जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि वो क़यामत को आंखों से देख ले तो उसे चाहिए कि सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और इंशिकाक पढ़ ले। तो बेसिकली देखें, इसमें एक ज़हन में रखें बात के कुरान पाक के जो मज़ामीन हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं कि जिनमें एक ऐसी चीज़ें जो मुहक्कमात हैं और वो बिल्कुल क्लियरली डूज एंड डोंट्स हैं। वो चीज़ें हैं कि जिन जो बिल्कुल हमें क्लियरली समझ आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम मुतशाबिहात कहते हैं, कि जिनका हम इस वक्त आज के दौर में आज हम अपनी कल समझ के मुताबिक हम उसको इमेजिन इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि सूरह कारिया में जब पढ़ें तो मैं जब मुझे बहुत शौक है पहाड़ी इलाकों में जाने का, तो जब मैं पहाड़ों पे जब जाता हूँ तो मैं बैठ के मुझे एकदम से मुझे अनइंटेंशनली मेरे दिमाग में ये आता है कि सूरह कारिया में ये कहा जाता है कि यौम यकून यौम वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। तो वो उस वक्त जो है वो पहाड़ जो है वो धुनी भी रुई रुई भी नहीं, जिन्होंने कभी, अब तो वो नॉर्म्स बदल गए हैं। तो जो एक रुई होती है जिसको धुना जाता है और वो बिल्कुल उसके रेशे रेशे अलग होते हैं, जो पहले जमाने में रजाइयाँ बनती थी पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में भी। तो वो मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि वो किस तरह का वो मंजर होगा। लेकिन बाहर जाहिर बात है कि जो हमारा इस बात पे यकीन है कि मुतशाबिहात अगर हमें नहीं भी समझ आते तो हम उस पर यही कहेंगे कि समय ना बात आना। तो हम इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, यस, जो उस पर साइंटिफिक एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आज से बहुत अरसा पहले शायद हमें ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन आज की तारीख में आप देखें कि हम दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा है, कोई सऊदी अरब में, कोई पाकिस्तान में। उसके अलावा जो है जो सैटेलाइट के जरिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। सैटेलाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह हम एक दूसरे को मॉनिटर कर सकते हैं, ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक थोड़ा सा एक हिंट है हमारे लिए कि अगर इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई अकल और अल्लाह की दी हुई इल्म को इस्तेमाल करके हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो आज से 50-100 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था आज वो हैं, तो हमें इन बातों पे भी यकीन करना चाहिए कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो बस हमें ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। ये इनको पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जब वो वक्त आए तो हम लोग जो हैं वो ऐसे लोगों में शामिल ना हो कि जिनका बुरा अंजाम। तो ये एक बेसिक इसमें जो आखिरी सूरतें हैं उनके अंदर बेसिक मजमून जो है वो आखिरत, जन्नत, दोजख, और उसमें बेसिकली जो कैटेगरी ऑफ पीपल को तकसीम किया गया है। हर सूरत में तकरीबन एक एक ग्रुप को दिखाया गया है। और उसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें उस जमाने में देखें कि ये लोग जो हम प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ये सूरतें पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो उस जमाने के कुफार की बात हो रही है, ये आज के बारे में तो नहीं बात हो रही, हाँ, ये तो काफिरों की बात हो रही। मैं कह रहा हूँ ये तो क्लास हो रही है। जबकि जबकि ऐसा नहीं अरे होता। हम ठीक है। तो ये सिर्फ चीज का हमें सोचना है कि ये बातें जब भी आप पढ़ें तो ये सोचें कि ये सिर्फ इसका एक मुखातिब उस वक्त का अरब था, लेकिन एक मुखातिब हम सब हैं। जब मुनाफिकीन की बात होती है तो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि कहीं हम उस क्राइटेरिया में हम तो नहीं पूरे उतर रहे। ठीक है। तो ये एक है, मैं तमहीद करके अब हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसमें वही तरतीब आ रही है कि एक वक्त की इमेजिनेशन दी जा रही है और वो क़यामत, जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया गया है। तो इज़ा का मतलब होता है जब कोई चीज़ हो रही है, व्हेन। ठीक है ना। और इसकी ये इन पिछली चंद सूरतों में जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ये जिक्र आता है इज़ा इज़ा जा नसरुल्लाहि। तो बेसिकली ये वो है व्हेन। इसमें सिर्फ ये होता है कि इज़ पास्ट के लिए होता है और इज़ा जो है
وہ فیوچر یا پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ اس کی ہے. اس کے بعد شمس ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، یہ سورج کو کہا جا رہا ہے. قوت میں یہ لپیٹ دینے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب آپ جسٹ، ہم نہیں اس وقت امیجن کر سکتے کہ یہ سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی آپ یہ اس کے لیے جو قوت کے لیے جو لفظ ہے، کہ جس طرح امامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھمانا، اس میں گلائی یا ترجمہ کے دونوں تصور موجود ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز کو گلائی میں لپیٹنا، جماتے جانا. یہ آپ اب دیکھیں، یہ انٹرسٹنگ، اس کو جسٹ ہم امیجن کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ متشابہات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ہمیں صرف اس پہ یقین کرنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک بے نور ہو جائیں گے. تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت ہم سورج کو جسٹ امیجن کریں کہ ہم اس میں آنکھیں اتنے وہ لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پہ، فاصلہ جو بھی ہے اس کا، ہم اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے جب وہ پوری طرح ہوتا ہے. تو جسٹ امیجن کریں کہ وہ بے نور ہو جائے گا. تو اچھا، اس کے بعد جو اگلا، اچھا ایک اس میں ایک اور میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں ایک بات کی، کہ قرآن پاک کی ان صورتوں کے اندر عرب کو اس زمانے، اس میں جو نیچر کی چیزیں ہیں ان کو وہ گواہ بنا کے، اور ان کی جو ایک حقانیت کو ایک ثبوت کے طور پہ رکھ کے یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے. پلیز آپ لوگ اپنا اپنا مائک جو ہے، پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں. جی. اچھا، دوسری جو اب آ رہی ہے نجوم. تو نجوم تاروں کو کہتے ہیں. اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. تو بیسیکلی قدرہ کا جو مطلب ہے، وہ بیسیکلی اس میں دو تین باتیں ہیں. اس میں بے نور کے معنی بھی آ رہا ہے، بکھر جانے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹوٹ کے ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آ رہا ہے. آسمان سے تاروں کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں، جسٹ امیجن کریں ہم لوگ، کیونکہ ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، لیکن جب بھی اگر کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم دیکھیں تو چاہے ہم جتنے زندگی میں آگے جا چکے ہیں، آسمان جب کلیئر ہوتا ہے تو اس میں جب رات کے وقت تارے نظر آتے ہیں تو وہ بہت اٹریکٹیو منظر ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کو کیا جا رہا ہے کہ ان میں نور ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. نجوم تاروں کو کہتے ہیں، ان کا درد ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. تو یہ سیرہ بیسیکلی اس میں جو ہے نا چلائے جائیں گے، زمین کی کشش ختم ہو جائے گی. تو بیسیکلی جبال جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں. اور یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں تو ان کو میں ہر دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہو جائے گا کیا ہوگا؟ جو پہاڑ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ چلائے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد اس کی کیا ہے آواز؟ آپ اپنا مائک کو کریں. دیر از نو. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ایک صاحب نے کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آ رہی جی. ہے. جی. تو ڈاکٹر طاہر پلیز آپ چیک کیجئے، آپ کے کوئی آپ موبائل میں شاید آواز اس کی کم ہوئی گی. ٹھیک ہے. اچھا، جب پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، تو پہاڑوں کی زمین میں جڑیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. تو پہلے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے، بعد ازاں کی بھربھریت ریت کو ہوا ادھر ادھر اڑاتی پھرے گی. بیسیکلی یہ ہم اس کو صرف جو بھی اس کی ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ یہ بھی ایک سائنس، یہ بھی ایک انالیسز ہے کہ ہمیں سورج، چاند، سمندر، آسمان، اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں مختلف اوقات میں مختلف جگہ باتیں کی گئی ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے. تو یہ ہم ایک اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن پاک ایسے نہیں پڑھتے. ہم لوگ قرآن پاک کو صرف ایک روحانی طور پہ تلاوت کے طور پہ دیکھتے ہیں. اس کے اندر ہمارا انفارچونیٹلی کئی دفعہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کا انالیسس کریں. تو اسی چیز کو ہم کو ہم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے. اس کے اندر سائنٹیفک باتیں بھی ہیں، اس کے اندر بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہم تھوڑا سا زور ڈالیں تو ہمیں سب سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، یہ بیسیکلی یہ ایک عرب کے لیے جو اونٹنی تھی نا، وہ بیسیکلی اونٹ اور جو گھوڑے، ان کی سگنیفیکنس تھی. اسی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، اسی سے ان کا سامان جاتا تھا. بیسیکلی اس زمان ان کا یہ سمجھ لیں آج کی وہ تمام ٹرانسپورٹ کا ذریعہ وہی تھا. تو اس کے اندر بھی بیسیکلی آپ کو اس کی اونٹنی کے لیے مختلف الفاظ آئیں گے. تو اس کے اندر یہاں پر اشار کے لفظ سے آ رہا ہے وہ اونٹنی جو پریگننٹ اونٹنی، یعنی کہ وہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی. یہ اس میں مزید ریسرچ نہیں کر سکا کہ اس کا کیا، اس کی ایگزیکٹلی کتنے مہینے کی ان کی پریگننسی ہوتی ہے. اور یہ لیکن بیسیکلی اس میں کہ پریگننٹ اونٹی کا ذکر ہے کہ جب، اور اتلت میں ہے معطل کا لفظ، جو ہم اپنے کسی چیز کو روک دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے نا. اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، ان کو معطل کر دیا جائے گا. تو بیسیکلی یہ معطل کا لفظ ہے اس کے اندر، ابتلت کے اندر.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ 10 ماہ کی حمل تو ان کے یہاں نہایت عزیز متع تھی، اور اس کے لیے وہ 1-2 ماہ اس لیے کہ وہ 1-2 ماہ بعد بچہ بھی جنے گی اور دودھ بھی دیا کرے گی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی قیمتی متاع جو ہے سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہے گا، مطلب اس زمانے میں نفسا نفسی ہوگی۔ تو یہ اس بات کو کیا جا رہا ہے، ایسی نیوٹیوں کو کہا جاتا ہے جن کے پیچھے ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ اربوں کا بہترین مال تصور کیا جاتا ہے جو اس وقت ان کے پاس ہوتا تھا۔ اس معنی کے مطابق ہر نفیس مال، یعنی اب جب لوگ اپنے بہترین اموال کو بیکار چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، جن کا وہ ہر وقت بہت اہتمام اور دھیان رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وحشی جانور بیسیکلی تمام جو جاندار چرند پرند جو ہیں وہ نکل آئیں گے قیامت کے دن۔ ایسا منظر ہوگا کہ ہر چیز باہر نکل آئے گی۔ اور یہ اس کے اندر میں تفسیر میں جب سن رہا تھا تو انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ جب بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا ہوتا ہے تو اس وقت جب بہت سارے جانور بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، سانپ بھی وہیں پانی میں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کاٹ نہیں رہے ہوتے، اکثر کاٹ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی انہوں نے ایگزامپل یہ دی تھی کہ اس کے اندر کئی دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو چیز کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ ایک جس سمبولزم ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ایک بہت معمولی سی آفت ہوتی ہے اس کے اندر یہ حالت ہوتی ہے، تو جب قیامت کا منظر ہوگا تو اس کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی جنگل کے وحشی جانور جو آدمی کے سائے سے بھاگتے ہیں مسترب ہو کر شہر میں آ گھسیں گے اور پالتو جانور میں مل جائیں گے، جیسا کہ اکثر خوف کے وقت دیکھا گیا۔ ابھی چند سال یہ انہوں نے بیسیکلی اس کی ایگزامپل کی دی ہے کہ ایک چھپڑ بہتا جا رہا ہے، اس پر آدمی بھی ہیں اور سانپ وغیرہ بھی لیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ اعتراض نہیں، نفسا نفسی پڑی ہوئی۔ تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حشرت جمع کر دینے کے لیے، یہ اس کو جمع کرنے کا مطلب ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت، ٹھیک ہے، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اس میں یہ ایک آ رہی ہے اس میں بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر سمندر کا ذکر آ رہا ہے، جو بہار ہے، یہ سمندر کی جمع ہے، بحر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے۔ تو اس کی میں نے تفسیر مختلف 2-3 ڈاکٹر فرحت، ڈاکٹر اسرار کی میں نے اس میں سنی تھی، اس میں بتایا کہ کس چاند کو لپیٹ کے نا سمندر میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے سمندر بھڑک جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس کیفیت کو اس میں بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ٹھیک ہے۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیا جائیں گے ان کو گرم کر دیا جائے گا، اور اتنے بڑے ہونے کے باوجود وہ آگ بن کر بھڑکیں گے۔ سجرہ کے لفظ کے کیا ہے، سجرت کے کہ سجر میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں مخالطت یا تلاطم کا مفہوم، یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ہل رہی ہے وہ چیز، وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا بھی ہو اور جوش و تلاطم سے ابل بھی رہا ہو، ٹھیک ہے۔ پانی 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے۔ ہائیڈروجن آگ دکھانے سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے اور آکسیجن آگ کو بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی 2 گیسیں جب کیمیائی طریقے سے ملائی جاتی ہیں تو ان سے پانی بنتا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو پھر ان 2 گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ایک بھڑکے گی اور دوسری گیس بھڑکائے گی۔ یہ بیسیکلی اس کی ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ساتھ ہے، تو ہائیڈروجن جو ہے وہ انفلیمیبل ہے، اور بیسیکلی دونوں کے کمبینیشن سے جب ہوگا تو یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں آگے یہ حدیث کی ریفرنس آ رہی ہے کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی، پھر بس پھر کیا انسان، کیا جنات، کیا جانور، کیا چھپکلی، سب آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اسی کو ہی ایکسپلین جو میں نے آپ کو گفتگو کی ہے، جو جن آیتوں میں آیا ہے کہ سمندروں میں بھی آگ لگے گی، اسی حالت میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگے گی۔ یہ آپ بیسیکلی جو احادیث ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بے تحاشا قیامت کا جو منظر ہے، جو اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو اس کے اندر جو نفس آ رہا ہے وہ نفس کیا لفظ آ رہا ہے، تو روحیں، جانیں، زوجت، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تفسیر میں مختلف طرح کے گروہوں کا بھی آپس میں ملنا ہے، مختلف قسم کے نفسوں کا، اور ایکچولی اس کے اندر ایک اور بھی ڈیٹیل ہے کہ ہر طرح کے جو لوگ ہوں گے، جو کہا جاتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہم جس طرح کے لوگوں سے محبت کریں گے، جس طریقے کے لوگوں کو ہم ایڈور کر رہے ہوں گے، ان کو پسند کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم ٹائم گزار رہے ہوں گے، تو اسی طرح کے لوگوں میں ہمیں شامل کیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جملہ انگلش کا ہے نا کہ a man is known by the company he keeps، تو وہی بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں پر گروہوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا
اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، یہ بھی ایک اس کا ہے، اس میں جو ہو سکتا ہے کہ نفسیں آپس میں ملا دی جائیں گی. زوجت، زوج کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا جوڑے کا ہے. تو اچھا، قیامت کے دن جرائم کے لحاظ سے دوسروں کے لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے، مومنوں کا گروہ، کافروں کا گروہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بہت ساری اس میں اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہ ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ کر سکتے ہیں. بیسک کانسیپٹ اس کا میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اچھا، اب اس کے اندر ایک ذہن میں رکھیں بات کہ یہ ایک پلیز اپنا مائک کو میوٹ رکھیں. ڈاکٹر نازیہ ظفر، آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے. بیسیکلی یہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن آج دیکھیں، کیا آج کی تاریخ میں بھی ہمارا یہی حال نہیں ہے کہ بہت سارے ہماری کمیونٹی کے اندر بیٹی کی پیدائش کو ایک بہت بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اکثر اگر پریگننسی کے درمیان میں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس کی جو جینڈر ہے وہ فیمیل ہے تو وہ اس کو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. ایون وہ بھی معاشرے کے جو اپنے آپ کو بہت مہذب اور بہت کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیز ہے. تو اس کے اندر کتنا اس کے اندر کیا جاتا ہے. اور ایک اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو معودہ کا جو لفظ ہے، یہ زندہ دفن کرنے والی کے سہولت کا مطلب ہے سوال ہے اس میں بیسیکلی. تو ایکچولی اکثر اوقات تو یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو مجرم ہے اس سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے یہ کیوں کیا. اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں دفع کس کیا، یعنی کہ بیسیکلی مظلوم سے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ہے. تو یہ چیز ہم سب کے، ہمارے لیے آج کی سوسائٹی میں بھی دیکھیں، آج کل بھی ہو رہا ہے. اور ہم ڈاکٹر کمیونٹی میں ہماری بے تحاشا ہمارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ابارشن کا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ ایک پیغام سب کے لیے ہے کہ اس قسم کی کسی بھی چیز میں شامل نہ ہو، کہ یہ بہت 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 بڑا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو مارے گا. تو جس کے اندر جان آ چکی ہے اس کو جب ہم ختم کر رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہے ہیں. تو یہ چیز بہت بہت اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے اس کے میں کہ جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، عرب میں رسم تھی. ٹھیک ہے، کہ یہ بہت زیادہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنگ دل قاتلوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا اور ان سے بات نہیں کرے گا. یہ ان زندہ گاڑی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، تم کو کس جرم کی پیدائش میں قتل کیا گیا. یہ انداز تخاطب مجرموں پر اللہ تعالیٰ کی غضبناک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں گے. جو شخص ان بیٹیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالے جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ. اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت کی اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کو ہر ان کی ضرورت پوری کی اور ان کو اچھی تربیت کی، تو وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. تو یہ میرے پاس اس وقت اس کی ریفرنس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی میں نے حدیث میں نے پڑھی تھی. تو میں اگر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ پرانی اس رسم کے بارے میں آگے ڈیٹیل کیا جا رہا ہے. اچھا، بھی ای ذنب قتلت، یہ اگلی بیسیکلی اس کے اندر یہی جو پچھلا سوال ہے اسی کے بارے میں کہ بھی ای ذنب قتلت. ذنب جو ہے نا وہ گناہ کہتے ہیں، قتلت قتل کی. بیسیکلی پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے. یہ 2 آیتوں کے اندر ایک ہی مضمون ہے. بھی ای، یہ ای ہوتا ہے کہ کس وجہ سے، بھی ای وچ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا. تو زن جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں، قتل جو ہے وہ قتل ہو گیا. اور کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس چیز، یعنی کہ کس گناہ کے بدلے میں یا کس گناہ کے ساتھ یا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا. اچھا، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں سوری میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، صحیفے کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی اس میں صحف مختلف معنی میں آتا ہے. یہاں پر اعمال نامے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ جو صحیفے ہیں یا جو آپ کا جو پیپر ہے وہ اعمال نامے ہیں. وہ نشرت، یعنی کہ اس کو نشر کر دیا جائے گا. یہ سمپل وہی لفظ جو ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، اسی وہی یہ معنی میں ہماری جو نشر و اشاعت والا لفظ ہے، یہ وہ بیسیکلی اسی روٹ سے ہے یہ لفظ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کیا اعمال ناموں کو نشر کیا جائے گا. آپ سوچیں دیکھیں، اس دنیا میں ہم بہت سارے ہم سب گناہ کے پتلے ہیں.
تو ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ اس پہ پھر ایک دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ پردہ رکھ، اور اللہ اتنا رحیم اتنا کریم ہے کہ اگر ہم اس کی سے سچی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے لیکن اس نے اللہ سے توبہ کی، تو اس بات پہ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ بہت رحیم ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس یہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ میں پہلے گناہ کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا، وہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ جب توبہ کرے تو وہ اس توبہ کے اندر سچائی ہو، اخلاص ہو، یہ پکی کمٹمنٹ ہو کہ میں یہ آئندہ یہ غلطی ہے یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا میں ایک واقعہ میں کوئکلی بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا اسی ریفرنس سے، کہ ایک اس کی سمری یہ تھی کہ ایک بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں یہاں پہ کوئی بہت گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب سب لوگوں نے اس کو کہا کہ جو ہے نا وہ اس کو سامنے کرنے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک بہت مشکل کا وقت تھا۔ تو اس بندے نے نا رائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میری بات ہی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا اللہ سے، اس نے کلام کیا اور اس نے کہا کہ اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تب تو نے میرے پہ پردہ کیا، تو میں آج تیرے سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو اس نے ابھی یہ کہا ہے اور اسی وقت بارش ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی ایسا گناہ گار ہے، تو آپ کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، تو اب تو اس کی میں نے توبہ قبول کر لی ہے، تو اب تو میں اس کا کیسے بتا سکتا ہوں۔ تو بیسیکلی پیغام یہ ہے، ہم سب کے کو کبھی کئی دفعہ شیطان انسان کو مایوسی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اس چیز سے، کہ جب اس نے اتنا گناہ کر لیا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ مایوسی پیدا کرتا ہے یا اس کے اندر یہ پکا کر دیتا ہے کہ بس اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جس وقت بھی ہمیں ایک غلطی کا احساس ہو جائے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، اور دوسری بات ہم سب کے لیے یہ ایک اور بھی پیغام ہے کہ کوئی بھی ہمیں اپنے آس پاس کی سوسائٹی میں ہمیں لگے کہ یہ بہت اللہ کا نافرمان ہے، تو کبھی اس کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو۔ اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں، جو کچھ رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کی روکنا یا ان کو بتانا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جنرل سوسائٹی میں ہمیں کسی کے بارے میں فتوے نہیں دے دینے چاہیے کہ یہ تو پکا جنتی ہے یا پکا جہنمی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نیٹ رزلٹ ہمارا کمپیوٹر سے کیا نکلتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہ جو اعمال نامے ہیں یہ بیسیکلی اسی آیت پہ میں واپس آ رہا ہوں کہ یہ کہ صحیفے جو ہیں اعمال نامے جو ہیں وہ نشر کر دیے جائیں گے۔ نشر کے معنی کسی چیز کو کھولنا اور کھول کر پھیلا دینا، کسی خبر کو مشہور کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگلا جو اب آ رہا ہے، اب آگے دیکھیں، اب تک دیکھیں کہ سورج کی بات آئی، تاروں کی بات آئی، سمندر کی بات آئی، اب آسمان کی بات آ رہی ہے۔ اور کشیدت کا جو لفظ ہے، سما جو ہے آسمان کے لیے، کشیدت کھال اگر کسی کی اتار دی ہے اور اندر سے لال، اس کے اندر سے جو چیز اس کی کھال اتارنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لال ہو جائے گا بیسیکلی۔ تو بیسیکلی یہ اس کی تفسیر میں نے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اب یہ کیسے ہوگی ہم اس کی صرف امیجنیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اندر کے اعضاء، جیسے کسی جانور کی کھال اتارنے پر اس کا جسم اور اندرونی اعضاء نظر آنے لگتے ہیں، ایسے آسمان کے پار عالم بالا جو ہم سے پوشیدہ ہے وہ سب کچھ جو پردے میں ہے سامنے نظر آنے لگے، یہ اس کی اگزامپل۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب جہنم کی بات آ رہی ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس میں جو لفظ ہے وہ دہکانے کے لیے، جہیم جو ہے وہ جہنم کے لیے، اور یہ دہکانے کے لیے لفظ ہے۔ جب جہنم دہکا دی جائے گی، جب جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر اور بندوں کے گناہوں کی وجہ سے شعلے مار رہی ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، اور جہنم دیکھ کر وہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرتے تو یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتی۔ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر بجا لائیں گے، جن لوگوں کو اس سے بچا لیا گیا ہوگا، جس نے دنیا میں انہیں راہ راست پر رکھا۔ اور مجرم لوگ جب جنتوں کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور خیال کریں گے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے، تو ان کی حسرت و یاس میں اضافہ ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں بات آئے گی۔ اور تمہیں کسی نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ اس کی آگے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تھے، تو وہاں پر نماز کے درمیان میں یا کسی وقت ایسا وہ واقعہ تھا کہ اس میں ایک چیز میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ایک دفعہ انہوں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ تو پھر وہ صحابہ نے جب ان سے پوچھا تو دریافت کیا کہ مجھے
جو ہے وہ جنت کی نعمتیں جب دکھائی گئی تھی تو میں جو ہے وہ میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا تھا، اور جب مجھے جہنم کی ہولناکی دکھائی گئی تو میرا ہاتھ ایک دم سے میں اس سے پیچھے ہٹا. تو بیسیکلی ہمیں یہ، کیونکہ اس وقت ہم اس چیز کو امیجن نہیں کرتے، ہمیں اس بات پہ یقین نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اس کا، کیونکہ اگر وہ انسان کے جس کو اس بات پہ یقین آ جائے نا کہ ہمیں پوچھا جائے گا، تو اس کا عمل بدل جائے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اب جہنم کی بات ہو گئی، اور اب آگے اس کے ساتھ ہی جنت کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، تو یہ بیسیکلی قریب لانے کے لیے، ازلفت کا لفظ جو ہے وہ قریب لانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب جنت قریب لائی جائے گی، جنت اہل تقوی کے قریب کر دی جائے گی، اور ابن قریب کرنے سے مراد ان کے لیے مزید مزین کر دی جائے گی، ان کو اس کو بہت زیادہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ بیوٹیفائی اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. علمت نفس ما احضرت. اچھا، اب اس کے اندر یہ جتنی بھی ابھی تک کی آیات آئی ہیں نا، وہ ساری کرنے کے بعد آخری جو بات کیا گیا ہے، جو اس سے ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے صورت پڑھی تھی، اس کے اندر بھی ذکر آیا تھا کہ جو پہلے بھیج دیا اور جو وہاں پر چھوڑ دیا، تو جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ ہی آگے بھیجنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی مضمون کو تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل میں یہاں پہ بیان کیا گیا. تو ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے. یہ حاضر کا لفظ ہے، حاضر کا لفظ ہے. جی. اچھا، علمت نفس ما احضرت، بیسیکلی حاضر کرنے کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو یہ عالمہ میں ہے، علم آ جائے گا، جان لے گی، جاننے کے لیے لفظ ہے، علم کا لفظ ہے. نفس جان، ہر جان کے لیے ہے. ماں، جو، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. ماں کے تین چار معنی میں آتے ہیں، ماں سوال میں بھی آتا ہے، ماں کے نہیں کے معنی میں بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ لے کر آنے کے، حاضر کرنے کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ جو حاضر کیا نا وہ جان لے گی، کہ وہ جو لے کر آئی ہے، جو اس کا اعمال نامہ ہے وہ جان لے گا. تو ہر جان جان لے گی، ہر انسان جان لے گا، کہ وہ اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک محاسبہ ہوتا ہے اگر وہ اپنی طرف داری، اپنی کی طرف داری نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آگے جو اس میں ایک گرامیٹیکلی آ رہا ہے نا، یہ اب آگے اب تک کا مضمون سے یہ اگلی جو 15 آیت رہ گئی ہیں، تھوڑی سی ڈفرینٹ سٹائل میں آ رہی ہیں. اس کے معنی کہ اب تک کی میں وہ سارا ایک منظر کشی کر کے اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ ہر نفس جو ہے وہ جان جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو گرامیٹیکلی آ رہا ہے نا، کہ ہم جس طرح بولتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ کیا ہے، تو یہ یہی لفظ آ رہا ہے، کیونکہ فا کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، پس. ٹھیک ہے. پس کے معنی میں آتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا. تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ لا میں نہیں قسم کھاتا. یہ بیسیکلی یہ جملہ، یہ لفظ الگ ہے، اور اس کے بعد قسم کا لفظ ہے. اور یہ خنس، اب یہ آگے تین مختلف طرح کے ستاروں کی کے ہی لیے ڈفرینٹ لفظ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آگے یہ بات اس کو سمجھ لیں کہ یہ فلاح اور میں نہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. یہ قسم کھانے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. ٹھیک ہے. بالخنس. تو بیسیکلی پس میں کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. اب یہ خنس کے اندر آپ سوچیں ذرا، جو سورہ فلق اور سورہ ناس میں موضوعین میں آتے ہیں نا، ان شر الوسواس الخناس، تو وہ پلٹ پلٹ کے آنے والوں کے لیے بھی اسی روٹ سے لفظ ہے. یہ بیسیکلی یہ وہی ہے. تو یہاں پر اس ستارے کو کہا گیا رہا ہے کہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی جہت میں کباب کی عادت رفتار سے پیچھے ہٹ جائے. ہفتہ یہ بیسیکلی یہ ایک اس طرح کے ستاروں کی بات ہو رہی ہے. ستاروں کی قسم کھا گئے جو دن میں ڈوب جاتے ہیں اور رات کو نکل آتے ہیں. اچھا. اچھا، اس کے بعد الجوار الکنس، تو جو چلتے رہنے والے، چھپ جانے والے. جو جوار ہوتا ہے نا، جو چلتے رہنے والی، جو بیسیکلی یہ وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور کنس چھپ جانے کے لیے، جو چلتے رہنے والے، چھپ جانے والے کئی سیاروں کی بات ہو رہی ہے. تاروں کے طلوع کے وقت کو خنس اور غروب کے وقت کو کنس کہتے ہیں. پھر یہ طلوع اور غروب کے درمیان اپنے اپنے فلک میں گردش کرتے رہتے ہیں. یہ دو دو باتیں ان کے لیے ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ پیچھے ہٹنے والے اور چھپ جانے والے، چلتے رہنے والے اور چھپ جانے والے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد لیل کا آ گیا ذکر، رات کا. ٹھیک ہے. واللیل اذا عسعس، تو یہ عسعس جو ہے کا لفظ ہے وہ رخصت ہونے کے لیے. اور جب رات کی، جب وہ رخصت ہونے ہوتی ہے،
اسس کے معنی دھن لگا کے ہیں، جو خواہ شام کا ہو یا جیسے غروب آفتاب کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور خواہ صبح کا نکلا دھندلا والا جو وقت و رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگے۔ اس لحاظ سے ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات جب جانے لگی۔ بیسیکلی اگر آپ ذرا یاد کریں جو اگلی صورتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی سورہ لیل اور سورہ شمس وغیرہ میں، اس کے اندر لیل کے چھا جانے کا ذکر تھا، سجنے کا ذکر تھا، تو یہاں پر اس کی ایک ڈفرینٹ کیفیت ہے۔ لیل کی بات ہو گئی، رات کی بات ہو گئی، اب اگلی بات آ رہی ہے صبح کی۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ تو بیسیکلی صبح جو ہے نا، اس کو ایک سمبولزم کے طور پہ کیا گیا کہ صبح جو ہے جب آتی ہے تو بیسیکلی ساری جو رات کا جو منظر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو یہ لفظ اس طرح دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بولا جا رہا ہے تنفس کا، کہ صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے گویا آفتاب کو دریا میں تیرنے والی مچھلی سے تشبیہ دی گئی، طلوع سے پہلے اس کے نور کے منتشر ہونے کو دم ماہی سے نسبت کی ہے۔ جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی اڑتا اور منتشر ہوتا ہے، اسی طرح آفتاب کی حالت قبل طلوع اور قبل روشنی پھیلانے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب اس کی علامات ظاہر ہونے لگے اور روشنی تھوڑی تھوڑی پھوٹنے لگے، یہاں تک کہ مکمل ہو جائے اور سورج نکل آئے، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قرآن کی صنعت کی قوت، اس کی جلالت اور ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی بنا پر۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں کر کے نا، آگے جو اصل پیغام دیا جا رہا ہے وہ آگے اس کے اندر میں نے تفسیر جب پڑھی تھی تو اس میں جو بیسک پیغام یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو اس پہ قرآن پاک پہ اس وقت یقین نہیں کرتے، یا ایون آج بھی جو ایتھسٹ ہیں وہ انکار کرتے ہیں رسالت پر شاید، اور وہ انکار کرتے ہیں اس میکنزم پر کہ جس کے ذریعے وہ چیز آتی ہے۔ تو اس اگلی چند آیات میں جو بیسیکلی ذکر کیا جائے گا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا ہی جائے گا، لیکن ایکچولی وہ کیا جائے گا جبریل امین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ ابھی آپ اگلی چند آیات میں دیکھیں گے کہ ان کی حقانیت اور ان کے کیریکٹر کو ایکسپلین تھوڑا کیا جائے گا اگلی چند آیت میں۔ اچھا، انہو لقول رسول کریم، یہ ویسے تو رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے رسل کا کے لیے ترسیل کا جو لفظ ہے، بیسیکلی رسول کا لفظ بھی اس سے ایکسٹریکٹڈ ہے۔ تو بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جبریل امین کی بات ہو رہی ہے، تو بلا شبہ یقیناً ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ قرآن جبرائیل کا لایا ہوا ہے جو بزرگ اور شریف ہے۔ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اچھا، ایک اور جو تفسیر کے اندر جو میں نے سنی تھی بات، تو ایک بات اور آئی تھی کہ بیسیکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل جو ان کی ملکی شکل تھی اس میں بھی دیکھا ہے، اور اکثر حضرت جبرائیل جو ہے وہ کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ وہ جو صحابی کا نام بھول گیا، میں تفسیر میں سن رہا تھا، میں نے نوٹ نہیں کیا، مجھے بھول گیا، وہ ان کے ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی آتے تھے۔ تو بیسیکلی یہاں پر اس بات کو بتایا گیا کہ جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تھے تو اس وقت بھی ہوا تھا، پھر ایک سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے تو انہوں نے حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی یہ ساری یہاں پر اگلی آیت میں یہی ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہو لقول رسول کریم۔ اچھا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو جو ہے وہ اس کے لیے، اس کی یہ یعنی کہ ہز کے معنی میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ میں ابھی ضمائر ایک دفعہ پھر عبارت کر دوں گا۔ لقول، لام جو ہے نا وہ ود کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں آ رہا ہے، فور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لقول لوف، کہ یہ فور یہ قول ہے، یہ قول کا لفظ جو ہے جس طرح ہم اپنے زبان میں بھی بولتے ہیں وہی ہے کہ یہ اس کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ لقول رسول کریم، کہ ایک معزز جو کریم رسول ہے، اس اس کے پہنچانے والا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی یہ اس میں اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اچھے اخلاق اور قابل تعریف وسائل کی وجہ سے کریم کی صفت سے موصوف کیا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں میں سب سے افضل اور اپنے رب کے ہاں سب سے بڑے رتبے کے حامل تھے۔ اگلی میں کیا آ رہا ہے، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا جو نام ہے وہ ذی شان، تو وہ ذی شان میں بھی یہ ہے کہ شان والا، تو بیسیکلی ذوالجلال والاکرام میں بھی یہی لفظ ڈفرینٹ تھوڑے انذات میں اسٹائل میں آتا ہے۔ جو سورہ لہب میں پڑھیں گے وہ تو ذات لہب، وہ جو اس کے اندر ذات وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، تو بیسیکلی یہ لفظ اس کی روٹ وہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو روٹ ورڈ سمجھ آنے شروع ہو جائیں تو آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، تو بیسیکلی اس کے اندر جو ہے ان کا مطلب ہوتا ہے پاس، عند ذی العرش المکین، جو عرش کے جو مکین ہے
اس کی قوت، جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. کہ عرش والے کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کچھ قوت والا ہے، تو یہ جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. ذی قوت، جو قوت والا ہے یعنی جبرائیل بڑے طاقتور ہیں، یہ قوت والا ہے. اندہ، پاس ہے. ذل عرش المکین، جو عرش کے مکین والے کے پاس ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اسے حکم دیا اس کی تعمیل کی قوت اور طاقت رکھنے والے. یہ جبریل علیہ السلام کی قوت تھی کہ انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا. بیسیکلی اسی کی آگے ڈیٹیلز ہیں. عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں، اس کی اسی کی آگے کہ حضرت یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خاص بلند قدر و منزلت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مالک عرش کے نزدیک بلند مقام و عزت والا آپ والا ہے. آپ کو نور کے 70 پردوں تک جانے کی اجازت ہے، یہ ان کی. اچھا، مطاعن سما امین. اچھا، مطاع جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اطاعت کرنے والا، اور امین امانت دار ہے. یعنی ان کا دیکھیں نا، اگر کوئی مثال کے طور پہ اس میں کریکٹر یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی امانت دے کسی جگہ پہنچا کے آنے کی، اس کے اندر وہ بےایمانی کر دے، اس کے اندر وہ کچھ چیزیں باہر نکال لے، اپنی مرضی کی باتیں ڈال دے، تو وہ پھر امانت تو نہیں رہے گی نا. تو بیسیکلی یہاں پر یہ اس بات کو قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر سٹریس دینے کے لیے، کہ جس کے بعد اگلی آیت میں آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آئے گا. تو بیسیکلی اس جبریل کے بارے میں کہیں کہ وہ اطاعت کرنے والا ہے اور امین ہے. وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار ہے. یہ وہاں اس کی بات مانی، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے. آسمانوں میں جبریل کی مانی جاتی ہے کہ وہ مطاع ہے. وہاں بیسیکلی اس میں دونوں باتیں ہیں کہ وہ بھی مطاع ہے اور اس کا وہاں پر حکم بھی چلتا ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے. ٹھیک ہے. وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، آسمانوں میں جبریل کی بات مانی جاتی ہے. فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے پاس مقرب فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو ان کے تابع ہے. ان فرشتوں پر جبریل کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور وہ ان کے سردار ہیں. امین امانت دار ہے. وہ وہیں پر امین ہے، یعنی امانت دار ہیں جو ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو اس لیے بتایا نا کہ یہ اس میں دونوں باتوں کا ذکر آ رہا ہے. کہ میں نے اس کی تفسیر پڑھی تھی تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سارے گروپ کے، وہ سمجھو کہ ایک جو فرشتوں کے وہ آپ انچارج آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کے جن کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ بھی امانت دار ہیں اور وہ بھی حکم کی تکمیل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے. یہ سب تو یہ اسی بات کو ایکسپلین کیا گیا. اچھا، یہاں پر اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وما صاحبکم بمجنون. سورہ نجم کے اندر اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہے کہ جو وہ لوگ تھے، جب ان کے سامنے بتایا جاتا تھا نا، تو کوئی اس کو کہہ رہا تھا کہ مجنون ہے، تو وہ بیسیکلی ان کو پتا تھا کہ نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ ان کو کسی کا اثر ہے. تو بیسیکلی یہاں پر اسی بات کو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ ہے کہ یہاں کے اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جن پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے. مجنون، کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے نہیں ہیں. جیسا کہ آپ کی رسالت کو جھٹلانے والے آپ کے دشمن کہتے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اس نور کو بچھا دینا چاہتے ہیں جس سے آپ لے کر آئے. ٹھیک ہے. وما صاحبکم. اچھا، یہ اس میں صاحب ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم فار یو. ٹھیک ہے. یہ جو تمہارے جو صاحب ہیں، وما، واو مطلب ہے اور، ما مطلب نہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا، ما ابھی پچھلے اس میں سینٹنس میں جو کے معنی میں آیا تھا، یہاں پر ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آیا ہے. وما صاحبکم، یعنی کہ تمہارے صاحب جو ہے وہ بھی مجنون نہیں ہے، وہ جنون والے نہیں ہیں، وہ دیوانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کو دیکھا تھا اس کے بارے میں آ رہا ہے. واہ مطلب اور لقد. لقد جو ہے نا وہ پاسٹ میں اگر کوئی چیز پہ زور دینا ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو بیسیکلی لقد انا کی طرح کا ہی لفظ ہے زور دینے کے لیے. یہ اس میں ترجمے میں آپ دیکھیں گے تحقیق کا لفظ لکھا ہوگا، تو بیسیکلی وہ تحقیق بیسیکلی زور دینے کے لیے. وَلَقَدْ رَآهُ. رَآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ود کنوک، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ را جو دیکھا جاتا ہے نا، اس کو را کہتے ہیں. اس کی وہی لفظ ہے جو ہمارے رویت لال کمیٹی والا جو ہے نا، وہ وہی لفظ ہے. را کا مطلب ارائیت الذی یکذب بالدین، تو اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح جھٹلاتے ہیں بیسیکلی. تو یہ راہ بالافق المبین، کہ انہوں جو ہے مبین، روشن، بالکل اوپن،
اور افق جو آسمان کو کے کنارے کو کہا جا رہا ہے کہ اور بلا شبہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ راہ ہو، یہ ہو میں ہے اس نے دیکھا بالافق المبین، یعنی کہ بیسیکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق مبین پہ دیکھا۔ افق جو آسمان کو کہا جا رہا ہے، آسمان کے کنارے کو، مبین اوپن روشن، مبین جو ہے وہ کا مطلب روشن، بالکل جو کلیئرلی جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ واقع یہ اس کو آگے آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے۔ یہ واقعہ بتا کا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے بلند اور صاف کنارے پر پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے پر پہلی بار دیکھا تھا، جس کا بیان سورہ نجم میں ہے۔ یہ آپ اس کی ہم انشاءاللہ زندگی بخیر جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیل کو ہم کر لیں گے۔ اچھا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اچھا، واو اور ہو گیا، ما مطلب جو ہو گیا، ہوا وہ، علی الغیبی اور جو غیب پر بخیل نہیں ہے۔ اس میں بیسیکلی اس کی جو تفسیر ہے اس میں یہ ہے، غیب جو بیسیکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بے دنین کا مطلب جو ہے نا یہ بخیل کے لیے لفظ ہے۔ تو جو غیب ان پر نازل ہو رہا ہے وہ اس میں سے کچھ چھپا نہیں رہے، جو چیز جیسی ہے وہ ویسی ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب کی جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہیں چھپایا۔ تو یہ مشکل لفظ ہے ذرا، بدنین میں جو ہے وہ بخیل کے لیے لفظ آ رہا ہے، ونین، اور غیب جو بیسیکلی جو ان پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کے لیے غیب کا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، واو مطلب اور، ماں مطلب نہیں یہاں پر آ رہا ہے، ہوا وہ ہمارے یعنی کہ ہی کے معنی میں آ رہا ہے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی بخل، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ کنجوسی نہیں کر رہے، وہ اس کے اندر کوئی مائزر نہیں ہے کہ وہ چھپا لے بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیغام کو کھلے طور پر ہر ایک کو پہنچایا، شہری دیہاتی میں مرد عورت میں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا آ رہا ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یہ کسی شیطان رجیم جو مردود شیطان ہے نا اس کا قول نہیں ہے، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یعنی کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اب اس کو ذرا سا جسٹ امیجن کریں کہ قرآن پاک کی بات کی دلیل دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لے کر آ رہا ہے پیغام وہ بھی کریم ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بخل نہیں کر رہا اس بات کو بتانے میں، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما ہوا بقولی شیطان الرجیم، کہ وہ جو ہے کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا، اگر ہم یہ اس میں محبت کا انداز ہے بہت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر کہاں جا رہے ہو تم؟ یعنی کہ تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے جب، تو تم کہاں بھاگ رہے ہو اس سے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ ذہبہ کا مطلب جانے کے لیے ہوتا ہے، فا پس آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر، ٹھیک ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ اب جسٹ آپ اس پورے اگر موقع محل کو سمجھ کے جب آپ اس آیت پہ آئیں گے نا تو آپ کو خود سوچیں گے کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہم کو یہ ساری باتیں یہ بتانے کے بعد ہمیں وہی کہہ رہا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم اس کو قرآن سے کدھر جا رہے ہو اور اس سے رخ موڑ کے کہاں جا رہے ہو، یعنی تم قرآن کا انکار اور اس سے اراض کر کے کس راستے پر چل رہے ہو؟ جب تم پر قرآن کی صداقت ظاہر ہو چکی ہے تو پھر اسے تم جھٹلاتے کیوں ہو؟ کیوں عقلیں ماری گئی ہیں جب یہ پورے اس کے بارے میں مسلمہ جو مدعی نبوت تھا اور تم اس سے آج تک نبی مانتے رہے ہو، بیسیکلی اسی کی آگے ڈیٹیل ہے یہ، اس کا میں اس کو اسکپ کروں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کیا ہے، ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ذکر ہے، یہاں پہ ذکر جو ہے وہ نصیحت کے لیے آ رہا ہے، للعالمین مطلب عالمین کے لیے، لام یہاں پہ فور کے معنی میں آ رہا ہے، للہ جس طرح ہے نا فور اللہ، تو اسی طریقے سے کہ کیا ہے کہ یہ جو ہے جس ان ہوا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے سوائے کیا ہے اس کے ہے ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ ان اور اللہ جب آ رہا ہے نا تو یہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں زور دینے کے لیے بات آ رہی ہے کہ بیسیکلی کہ یہ صرف
नसीहत है तमाम जहानों की, ठीक है, सारे जहानों के लिए नसीहत है, यानी ये जहान वालों, जिन्हों और इंसानों के लिए तस्करा और नसीहत है। तस्करा मतलब बेसिकली हम जब कहते हैं ना तस्करा करना है, तो ये इसमें भी वही लफ्ज आ रहा है जिक्र का, ठीक है। बस दो तीन आयतें रह गई हैं। अच्छा, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तो आप इसके अंदर जो लफ्ज ढूंढे, ये इस्तकीम, ये में ना इस्तकामत का लफ्ज है, ठीक है। उसके अंदर शाह का जो है चाहने का मतलब है, कोई चीज चाहने को, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, शाह का मतलब जो चाहे मन है। उसके बाद लिमन, लाम फौर आ रहा है, मन होता है हु, तो आप यहाँ पे दोनों लफ्ज आ रहे हैं, एक मन आ रहा है, एक मिन आ रहा है। मिन जो है वो से होता है, मिन कुम तुम में से, यानी कि अब कहा जा रहा है कि अब इसको अगर अब डिटेल से हम पढ़ें तो इसको इसको पूरी आयत को हम मुहावरे में तर्जुमे करेंगे, तो तुम में से जो चाहेगा कि वो इस्तकामत हो, यानी कि तुम में से उसके लिए जो चाहे कि वो सीधा रास्ता चले, यानी कि उसके लिए ये कुरान पाक जो है वो नसीहत है, जो चाहे कि वो हिदायत पे जाए, ठीक है। मन मतलब हो गया कि तुम में से जो शाह जो चाहे, मिनकुम तुम में से, ये कुम का लफ्ज अभी मैं ये योर और यू के मानी में आता है, तो ये बेसिकली सेकंड पर्सन की जमीर है जो कुरान पाक में का, कुमा, कुम इसके इसमें आती है, तो मिनकुम तुम सबको कहा जा रहा है कि तुम में से जो भी, यानी कि बेसिकली ये क्या है कि तुम ये हिदायत है, ये जिक्र, ये नसीहत है किसके लिए, कि जो इस्तकामत पे चलना चाहे, जो सीधे रास्ते पे चलना चाहे, ठीक है। तुम में से जो, ये बेसिकली इसकी आगे क्या है कि तुम में से जो, तुम में से उसके लिए जो चाहे, यानी जो सीधे रास्ते की तलाश में है, कुरान उन्हें सीधा रास्ता बताएगा, ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, जालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये वही जो जो चाहेगा तो उसके लिए इसमें सीधा रास्ता है, यानी जो अल्लाह ताला की शरीयत पर इस्तकामत इख्तियार रखता है और नेक लोगों के रास्ते पर चलता है, तो उसके लिए हिदायत है। अच्छा, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ठीक है। वमा तशाऊना तुम नहीं चाहते, ये वमा और तुम नहीं, नहीं के बारे में, और नहीं चाहते तुम, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे जो सारे जहानों का रब है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि यानी कि बेसिकली तुम जो मर्जी कर लो होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, ठीक है। तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का मालिक है, यानी कि तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे जो सारे जहानों का रब है, अल्लाह ताला की मशीयत नाफिज है, उसकी मुखालफत की जा सकती है, ना उसको रोका जा सकता है। तुम्हारा चाहना वही होता है जिसका अल्लाह ताला को पहले से ही इल्म होता है, और अल्लाह ताला का ये इल्म तुम्हें इस बात पर मजबूर नहीं करता कि वही काम करो जो पहले से अल्लाह के इल्म में। इसमें ऐसी ऐसी एक्चुअली बेसिकली हमारी विल के अंदर है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि तुम नहीं, ये बेसिकली ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो नहीं करते जो जो अल्लाह ही, अगर अल्लाह ही नहीं चाहा कि हम गुनाह करें, इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, तो अब हम, अल्लाह को पता है कि तुम क्या करोगे, लेकिन अल्लाह ने तुमको फिर भी इख्तियार दे दिया है कि तुम सोचो समझो। अगर तुमको लगता है कि तुम ऐसी ताकत के मालिक हो कि तुम कोई भी गुनाह कर लो और कोई भी काम तुम कर लो और उसके बाद तुम अल्लाह के सामने तुम्हें पेश नहीं होना, तो तुमको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, और उस वक्त तक के लिए तुम्हें ढील दे दी है जब वो तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बहुत एक इसके अंदर पैगाम है कि हमारे पास इख्तियार होता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन हम उस वक्त तक उस पे अमल नहीं कर सकते जब तक हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ना हो। तो बेसिकली ये थी जी सूरत तकवीर, और अल्लाह हमें कुरान पाक को समझने, उनके अल्फाज को बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर तवज्जो दें तो अब ये देखें, अभी हम लोगों ने सूरत पढ़ी है, अब आप ये देखें यहाँ पर फिर वो ये समा का जो अगली सूरत, ये हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी, उससे पिछले लेक्चर में डिस्कशन में ये की थी, तो यहाँ पे भी देखें आसमान के फटने का जिक्र आ रहा है, फिर जो है वो सितारों के बिखरने का जिक्र आ रहा है, फिर उसके बाद जो जो समुंदर है उनके फटने, फाड़ने को कहते हैं, उसका जिक्र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कब्रों में से जो चीजें निकल आनी है, और यहाँ पर वो मैंने आपको बताया था ना कि इस दफा क्या आया था कि हजरत का जिक्र आया था, तो जो है वो जान जाएगा कि उसने क्या चीज भेजी और क्या चीज उसने पीछे छोड़ी। जो अच्छे नेक अमाल कर लिए वो आगे चले गए, और जो बुराइयां हैं वो पीछे छोड़ दी, ठीक है। बेसिकली ये इसकी अ, है। तो अल्लाह भी यहाँ पर जिस तरह वो आया था फाइना तज़बून, तो यहाँ पर देखें शायद को इसको समझे तो इसको भी है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
کہ اے انسان اپنے رب کے کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. تو اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے کلام کرنے صحیح معنوں میں، جو خود دیکھیں یاد رکھیں بات کہ ہم میں 40 ایئرس کی ایج میں مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کے الفاظ ہم سے کلام کریں گے. اور یہ چیز جتنا، اب ظاہر بات ہے یہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں. آپ کو بہت ساری ایسی سورسز ملیں گی جن کے ذریعے آپ، عامر سہیل صاحب ہے انہوں نے کیا ہوا بیسیکلی اتنی گرامر سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے الفاظ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائے. بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. لیکن اگر ہمیں اتنا بھی سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی بخیر ہم اگلی صورت کریں گے پھر. اور ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ شاید گیپ آئے، میں آپ کو انفارم کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اس چینل کے اندر یہ میرا کوئی مانیٹائز چینل نہیں ہے. یہ اس کا مقصد صرف اس میں کیونکہ پہلے میں اپنے جو ہمارا میرا اینستھیزیا کا چینل تھا اس کے اوپر میں نے یہ باقی صورتیں کی ہوئی تھیں، لیکن لاسٹ آئی تھنک فیو منتھس جو ہے وہ اس کو میں نے ایکسکلوسیولی اس میں شفٹ کر دیا ہے. تو آپ لوگ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. کسی کو اگر نہ کوئی چیز سمجھ آئے تو جسٹ فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ اینی ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، خدا حافظ.